को कसक है एक मुद्दत से सज्जाद, हाँ 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 दिल को कसक कसक है एक मुद्दत से सज्जाद, हो इजाजत तो रहे आके तुम्हारे दिल में। क्या बात है, इतना खूबसूरत। वाह वाह वाह, मौका मुकर्रर कीजिएगा सजाद अहमद से। दिल को कसक है एक मुद्दत से सज्जाद, हाँ हाँ, हो इजाजत तो रहे आके तुम्हारे दिल में। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फनो फनकार की के 36 के साथ मैं हूँ आपका मेजबान शाबान जुलन शाबान। इस प्यार भरी बज़्म में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक कोहना मशक शायर, मोहब्बत मुहक्किक और बावकार उस्ताद प्रोफेसर सजाद बुखारी साहब, जिन्होंने उर्दू नज्म व गज़ल में अपना खास रंग पैदा किया। हुजूर आपको इस बज़्म में खुशामदीद, सत बिस्मिल्लाह जी आया। बहुत शुक्रिया जनाब शाबान साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार। दोस्तों, प्रोग्राम फनो फनकार की किस्त में हमेशा आपके साथ एक नई शख्सियत को लेकर आते हैं। आपके भेजे हुए सवालात प्रोफेसर सजाद बुखारी साहब से पूछेंगे। इससे कबल आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ढेरों दोस्त हमारी बज़्म का हिस्सा बन सके। तो आप कमेंट सेक्शन में प्रोफेसर सजाद बुखारी साहब से अपनी फरमाइश की शायरी सुन सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद है वो आपके सवालों के जरूर जवाब देंगे। तो आइए, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मैं आपके सवालात लेकर हजूर सजाद बुखारी साहब की खिदमत में पेश करता हूँ। हजूर, सबसे पहले बताइएगा कि आप कब पैदा हुए, किस इलाके से ताल्लुक है और इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल? जी शाबान साहब, मेरा ताल्लुक सादिकाबाद से ही है और मेरी पैदाइश ज़िला रहीम यार खान की है। तहसील लियाकतपुर का एक छोटा सा कस्बा है अलाहाबाद, जी वो मेरा ननियाल है। मेरी पैदाइश वहीं की है और इसके अलावा बहावलपुर भी मेरा ननियाल है। इब्तदाई तालीम सादिकाबाद शहर में ही मुकम्मल हुई है। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान, जो सादिकाबाद की सबसे मारूफ गवर्नमेंट की इल्मी दरसगाह है, मॉडल हाई स्कूल, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है जी 1988 में। जी उसके बाद सादिकाबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन है। माशाल्लाह। 1992 तक मैं वहाँ ज़ेर तालीम रहा हूँ। इसके बाद फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मेरा मास्टर है, माशाल्लाह जो मैंने 1994 में माशाल्लाह मुकम्मल किया। माशाल्लाह। और उसके फ़ौरन बाद फिर मैं शोबा तदरीस से वाबस्ता हो गया और मैंने इकरा स्कूल को ज्वाइन किया 1994 में। माशाल्लाह। और ये सब्जेक्ट कौन सा था आपका? मेरा मास्टर जो है वो पॉलिटिकल साइंस में है जी। और मैंने बहैसियत पाकिस्तान स्टडीज़ टीचर जो है अपनी तदरीसी खिदमात को शुरू किया इकरा स्कूल में। अच्छा, माशाल्लाह। अदब की तरफ आपका रुझान कब और कैसे हुआ? क्या कोई खास वाक़या या शख्सियत इसकी तहरीक की? जी बिल्कुल, यकीनन। ऐसा है कि यूनिवर्सिटी लाइफ के दौरान ही मेरे सादकाबाद के कुछ दोस्तों ने मुझे सादकाबाद की दो बड़ी कदावर फिल्मी शख्सियात से रोशनास करवाया, जिनमें हकीम अहमद हसन साहब सर-ए-फ़हरिस्त हैं और जनाब गौहर मलसियानी साहब। अच्छा। ये सादिकाबाद की दो बहुत बड़ी इल्मी और अदबी शख्सियात गुज़री हैं। यकीनन, यकीनन। तो उनसे जब तारुफ़ हुआ तो वो इतनी मशहूर शख्सियात थीं कि हम उनके साथ बहुत ज़्यादा अदबी तौर पर अटैच हो गए, वाबस्तगी हो गई, अदबी वाबस्तगी हो गई और अदबी महफ़िल का सिलसिला शुरू हो गया। जी। तो हमारी बड़ी लंबी नशिस्तें होती थीं हकीम अहमद हसन साहब के साथ, माशाल्लाह। प्रोफ़ेसर गौहर मलसियानी साहब के साथ। वहाँ से तहरीक मिली वाह! कि उनकी तरह हम भी कुछ लिखने-लिखाने का सिलसिला शुरू करें। तो उस वक़्त से फिर एक लिखने का सिलसिला शुरू हुआ और एक बहुत बड़ी अदबी तंज़ीम मजलिस इक़बाल के नाम से वो सादिकाबाद में क़याम पज़ीर थी और वज़ीर थी और वो बड़ा काम कर रही थी वो तंज़ीम। तो हकीम साहब ने हमें ये ख़याल दिया, हमें ये शौक दिया कि आप इस तंज़ीम के मेंबर बनें, मुतहरिक मेंबर बनें जी। और इसमें लिखने-लिखाने का सिलसिला इस फ़ोरम पे आप जारी रखें। और फिर थोड़े ही अरसे बाद उन्होंने इस बात पे मजबूर किया कि सादिकाबाद की जितनी भी अदबी तंज़ीमें हैं, उनको मिलाकर एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म कायम किया जाए। लिहाज़ा उनके इस हुक्म पे हमने कारवाने अदब के नाम से अच्छा। एक बहुत बड़ी अदबी तंज़ीम की बुनियाद रखी जी। और उसमें उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी दी माशाल्लाह। और एक सादिकाबाद में अदबी फ़िज़ा में एक बड़ा खूबसूरत इज़ाफ़ा था वो तंज़ीम
اور ماہانہ ہماری نشستیں ہوتی تھی، ایک ماہانہ مشاعرے کی بنیاد رکھی ہم نے صادق آباد میں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کی پہلی تخلیق کون سی تھی اور اس کے شاعر ہونے کا تجربہ ہوا یا کیسا رہا؟ جی، میری پہلی تخلیق تو چند اشعار تھے جو میں نے حکیم احمد حسن صاحب کی خدمت میں پیش کیے، جی اور انہوں نے پھر اس کی تصحیح فرمائی، اور صادق آباد کے اس وقت کے کچھ مقامی اخبارات میں بھی وہ میری شاعری شائع ہوئی، اور پھر ہمارا بڑا ایک اچھا واسطہ تعلق پیدا ہو گیا جناب منور ضیاء قادری صاحب سے۔ وہ بھی بڑی علمی ادبی ذوق رکھنے والی شخصیت تھے اور صحافی بھی تھے، بڑے جی پرنامش صحافی ماشاءاللہ تھے۔ ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں اور حوصلہ افزائی دی، تو انہوں نے ہماری کچھ شاعری کو پھر نوائے وقت میں بھی بھیجنا شروع کر دیا، اور کچھ شاعری پھر وہ اس کے ادبی صفحے میں نوائے وقت کے ادبی صفحات پہ بھی شائع ہوتی رہی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ویسے تو آپ بتا چکے ہیں، لیکن اسکالت کی آسانی کے لیے میں پھر پوچھنا چاہوں گا کہ ادبی طور پہ آپ کن شخصیات سے متاثر ہیں، کن اساتذہ یا شعراء سے رہنمائی لی آپ نے؟ لیکن جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے شعبان صاحب، میں سب سے زیادہ متاثر ہوا حکیم احمد حسن صاحب سے، پروفیسر گوہر ملسیانی صاحب سے، اور انہی کی سربراہی میں، سرپرستی میں اپنا علمی سفر جو ہے وہ شروع کیا۔ اس کے علاوہ میں نے کسی اور استاد سے اصلاح نہیں لی، لیکن اس خطے میں اس وقت اور بھی بڑے شعراء تھے، جن میں بشیر بیتاب صاحب ہیں، ان سے بھی رہنمائی لیتے رہے، وہ ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے تھے۔ اس کے بعد کاروان ادب کے پلیٹ فارم پہ اظہر ادیب صاحب تشریف لاتے رہے، ان سے بھی ہم رہنمائی لیتے رہے۔ تو اس طرح یہاں کے جو مقامی شعراء ہیں ڈسٹرکٹ رحیمیہ خان کے، ان کے ساتھ ایک بڑی اچھی وابستگی رہی ہے، اور ان سب سے ہم رہنمائی لیتے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، شاعری کے میدان میں آپ کے سخن کا آغاز غزل سے ہوا یا نظم سے، اور وہ کیا محرکات تھے جو اس صنف کی طرف آپ کو لے کر آئے؟ آغاز شاعری کا تو غزل سے ہوا، جی کیونکہ غزل کو میں خود ذاتی طور پہ پسند کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور اس کے موضوعات بڑے پرکشش ہوتے ہیں، یقیناً۔ اور مثلا اس میں عشق کے موضوعات بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں وصل کے بھی ہیں، محبوب کے بھی ہیں، ہجر کے بھی ہیں، بڑے تنوع ہے۔ تو اس وجہ سے میں غزل کی طرف زیادہ مائل ہوا۔ شروع میں کچھ غزلیں لکھی، ان کی تصحیح کروائی، اور مختلف ادبی پروگراموں میں ان کو پیش بھی کرتے رہے، مختلف مشاعروں میں بھی پیش کرتے رہے۔ پھر تھوڑا سا غزل میں جو ردیف اور قافیے کی پابندی ہے، جی اس نے پریشان کیا۔ اچھا، ہاں جی، تو یقیناً شروع میں جی جب مشق سخن جاری ہوتی ہے تو جی، اس نے پریشان کیا، تو پھر سوچا کہ چلیں ہم نظم میں بھی توازمائی کریں، نظم اور آزاد نظم کی طرف بھی آئے، اس میں بھی لکھا، تو اس میں بھی آسانی محسوس ہوئی۔ مقصد تو شاعر کا مقصد ہوتا ہے اظہار خیال، جو جذبات رکھتا ہے، جو اس کے خیالات ہوتے ہیں، خاص طور پہ شاعر جو ہے نا جی، جو مشاہدہ کرتا ہے، جی مشاہدے کو وہ خوبصورت الفاظ دیتا ہے، بالکل خوبصورت رنگ میں ڈھالتا ہے۔ تو مشاہدہ جب آپ کو کوئی ہوتا ہے، کوئی بھی خوبصورت مشاہدہ، تو آپ لکھنا چاہتے ہیں، اس کو ایک رنگ، ایک شکل دینا چاہتے ہیں، تو اس میں پھر آپ کو نظم اور آزاد نظم جو ہے نا ایک آسانی مہیا کرتا ہے۔ بالکل۔ غزل اور نظم دونوں اصناف میں آپ نے لکھا، آپ کے خیال میں دونوں میں اظہار، دونوں کے اظہار میں کیا فرق ہے، اور آپ کو کس صنف میں لکھنے میں سہولت میسر ہوتی ہے؟ دیکھیں، غزل کا اظہار جو ہے وہ ایک علامتی اظہار ہو سکتا ہے، اور ایک بڑا جذباتی اظہار ہوتا ہے، اور غزل میں صرف یہ ہے کہ پابندیاں ہیں، جس میں جیسے میں نے ابھی گزارش کی کہ ردیف اور قافیے کی پابندیاں ہیں، جی اشعار اور بند کی پابندیاں ہیں، جی لیکن غزل میں تنوع بھی ہے، آپ کو مزید نئے موضوعات پہ لکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ مثلا آپ سماجی موضوعات پہ بھی بہت اچھا لکھ سکتے ہیں غزل کی صنف میں، جی آپ سیاسی موضوعات پہ بھی لکھ سکتے ہیں غزل کی صنف میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزل کا اظہار جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور بہت ہی پرکشش ہے، جبکہ نظم کا اظہار جو ہے وہ آزادانہ ہے۔ جی اس میں آپ کو بند کی، مصروں کی، ردیف کی، قافیے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ جی آپ نظم میں کوئی بھی موضوع کے اوپر اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں، بالکل آپ فطرت کے اوپر اظہار خیال کر سکتے ہیں، آپ کسی فلسفے کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ اور نظم کا جو انداز ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ نظم کا انداز ایسے ہے جیسے آپ کوئی بیانیہ پیش کر رہے ہیں۔ بالکل نظم کا انداز بیانی کی صورت میں ہے، جی آپ کسی خوبصورت منظر کو ایک خوبصورت انداز میں بغیر کسی ردیف قافیے کی پابندی کے بیان کر سکتے ہیں، جی اس کو قلم بند کر سکتے ہیں۔
تو وقت کے ساتھ ساتھ میرے لیے جو آسانی ہوئی اور جس کی طرف پھر میں زیادہ مائل ہوا وہ نظم نظم جی واہ نظم میں زیادہ واہ واہ بالکل. آپ کی شاعری کے مرکزی موضوعات کیا ہیں؟ آپ کن جذبوں یا مسائل کو زیادہ لکھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو بہت سارے موضوعات پہ لکھا جا رہا ہے لیکن میں بنیادی طور پہ جس موضوع کو خود پسند کرتا ہوں وہ ہے سماجی موضوعات. جی محبت، عشق، درد، وصال، ہجر، اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے جی لیکن سماجی موضوعات پہ بہت کم لکھا گیا ہے. جی بالکل. تو میں اس موضوع کو زیادہ پسند کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں اس موضوع میں اظہار خیال کروں. سجاد بخاری صاحب سماجی حوالے سے آپ لکھتے ہیں اور آپ کا سب سے بڑا موضوع بھی یہی ہے، تو کیا اس شعبے میں آپ کی کوئی خدمات بھی ہیں؟ جی الحمدللہ سماجی حوالے سے کافی خدمات ہیں. جیسے میں نے گزارش کی کہ 94 میں اپنا ماسٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد جب ان ادبی حلقوں میں ہماری اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا، ہماری وابستگی ہوئی ادبی حلقوں کے ساتھ، تو اسی وقت ہی کچھ سماجی حلقے بھی شہر کے تھے جن سے ہمارا ایک بہت گہرا اور مضبوط تعلق بن گیا، جس میں علامہ ظہور صاحب مرحوم وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے تھے. شیخ مسعود صاحب جی اور ہمارے چند اور زاہد بشیر صاحب، جی زاہد صاحب جو اس وقت بسم اللہ اسکول اینڈ کالج کے ہیڈ ہیں، میرے خیال اسکول کالج کے ہیڈ ہیں. یہ 4-5 ہمارے بڑے قریبی دوست تھے جنہوں نے ایک بہت بڑے سماجی فورم کی بنیاد رکھی ہوئی تھی سواکو ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نام سے. اچھا سواکو ویلفیئر ایسوسی ایشن صادق آباد کی ایک بہت بڑی سماجی تنظیم تھی اور بے پناہ اس فورم کے ذریعے کام ہو رہا تھا. تو میں نے اس کو جوائن کیا. سواکو ویلفیئر ایسوسی ایشن کے فورم سے طلبہ کو کتابیں فراہم کرنا اور بیگس فراہم کرنا اور مستحق لوگوں میں فنڈز اور شادی کے لیے جہیز فنڈ اور اس کے علاوہ بے پناہ سماجی کام جو یہ تنظیم کر رہے تھے اس میں ہم شامل ہو گئے اور ماشاء اللہ. لمبے عرصے تک ایک سماجی خدمت کے شعبے میں اپنی استطاعت کے مطابق اس شعبے میں خدمات انجام دی. ماشاء اللہ. پھر جب میں نے ایف ایف سی جوائن کر لیا تو تھوڑے ہی عرصے بعد یہاں کا جو سی ایس آر ڈپارٹمنٹ ہے جی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے نام سے، جی اس ادارے نے ہمارے ایف ایف سی کا جو سی ایس آر ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ ایف ایف سی کے جو اڈاپٹڈ اسکول ہیں، ایف ایف سی کے باہر جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں جن کو ایف ایف سی نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، آپ ان کے کوآرڈینیٹر کے طور پہ خدمات انجام دیں. ماشاء اللہ. اسکول میں بچوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں جی ان کا پتہ لگائیں، بچوں کو وہاں پہ کتب کی فراہمی، بیگز کی فراہمی، اسکولوں کی بلڈنگ جو انفراسٹرکچر ہے اس کی بہتری اور اساتذہ کی بہتری کے لیے کام کریں. تو اللہ نے پھر وہ ایک کنیکٹیوٹی رکھی، وہاں ایک سوشل کام کرتے سماجی کام کرتے کرتے ادھر آئے تو پھر اللہ نے ایک اور سماجی کام میں لگا دیا اور ہمیں اس سے جوڑ دیا. جی تو بہت عرصے سے الحمدللہ سی ایس آر کا جو شعبہ ہے اس کے ساتھ وابستگی ہے. جی اور جو ہمارے ایف ایف سی کے باہر اڈاپٹڈ اسکول ہے گورنمنٹ کا، وہ بوائز اسکول سونا گوٹ، اس کے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے الحمدللہ میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ایک بڑی اہم یہاں کی تنظیم ہے جس کی بنیاد جناب پرویز فاتح صاحب نے اور سید سمران ودود صاحب نے اور میر معین صاحب نے رکھی، عزم نو فاؤنڈیشن. اچھا تو میں اس کا بھی ممبر ہوں، عزم نو فاؤنڈیشن کا. اس میں میرا کوئی اتنا متحرک کردار تو نہیں ہے لیکن عزم نو فاؤنڈیشن کے مختلف کام ہیں. جی جو ان کا تعلیم کا شعبہ ہے، جی عزم نو فاؤنڈیشن تعلیم کے شعبے میں بھی کام کر رہی ہے. کچھ دیہات کے علاقوں میں انہوں نے اسکولز بھی کھولے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. اس شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں جب بھی ان کو میری خدمات کی ضرورت ہوتی ہے تو میں وہاں بھی اپنی خدمات پیش کرتا ہوں. سوال کے حضور، کیا آپ نے نثری نظم یا آزاد نظم میں بھی طبع آزمائی کی؟ کیسا تجربہ رہا؟ جی بالکل، نثری نظم میں بھی طب آزمائی کی. آزاد نظم بہتر لگا مجھے یہ تجربہ، کیونکہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ میں پابندیوں سے بھاگتا ہوں، تو آزاد نظم ایک ایسی صنف ہے جس میں آپ آزادانہ طریقے سے اپنا اسلوب، اپنا خوبصورت بیان پیش کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کو ایک رنگ دے سکتے ہیں. جی بالکل. تو آزاد نظم جو ہے اس نے مجھے متاثر کیا اور اس پہ مجھے طب آزمائی کا موقع بھی ملا. اور اس میں اس طرح سے آپ اپنے خیالات کو پیش کر سکتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی آپ کے اوپر. جی اور اس وقت بھی آزاد نظم کو آپ دیکھیں
تو ادبی حلقوں میں بہت سراہا جاتا ہے. اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. غزل اور نظم کے ساتھ اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. حضور سجاد بخاری صاحب، آپ کے نزدیک تخلیق اور تحقیق کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ کیا دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں یا متوازی چلتی ہیں؟ بہت اہم کوشچن ہے. بہت ہی اہم سوال کیا آپ نے شعبان صاحب. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تخلیق جو ہے وہ کسی نئے خیال کو وجود دینا ہو. بالکل. جو آپ کا نیا خیال ہے، اگر آپ نے اس کو وجود دیا ہے تو وہ آپ کی تخلیق ہے. جی. اچھا، ادبی تخلیق میں جو سب سے اہم بات ہے وہ اس کا جمالیاتی پہلو ہے. واہ. اگر میں کوئی نئی ادبی تخلیق کرنا چاہتا ہوں تو اس کا جمالیاتی پہلو اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ وہ سب کو متاثر کرے. جی. اور جو آپ کی نئی ادبی تخلیق ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ چیز جو ضروری ہے وہ ہے زبان کی جدت. اگر آپ ایک نیا خیال پیش کر رہے ہیں جی تو اس میں زبان کی جدت بھی ہونی چاہیے. بالکل. یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ ندرت خیال. ہاں. یہ بہت خوبصورت ایک میں نے اس کو الفاظ کی شکل دی ہے، ندرت خیال. جی. اب بہت کم شعراء ہیں جن کے ہاں آپ کو زبان کی جدت جی یا ندرت خیال جو ہے اس کا آپ کو ایک مشاہدہ ملتا ہے. جی بالکل. جبکہ تحقیق جو ہے شعبان صاحب، حضور تحقیق پہلے سے کسی بھی تخلیق شدہ کام کے بارے میں ایک منظم انداز میں معلومات اکٹھی کرنا. واہ واہ. کوئی سی گن پارے کو ڈھونڈ کے نکال پہلے سے وہ ہوا ہے. جی. آپ نے بہت سا ماشاءاللہ تحقیق پہ کام کیا ہے. میں بہت متاثر ہوں اس سے ماشاءاللہ. تو آپ کے کام کو اگر میں اس کو مزید دوبارہ کنگالتا ہوں اور اس کو ایک منظم انداز میں اس کو اکٹھا کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تحقیق پہ کام کیا ہے. جی بالکل. تو تخلیق اور تحقیق میں بہت واضح فرق ہے. جی. یہ ندرت خیال ہے. تخلیق ایک نئے جمالیاتی پہلو سے اظہار ہے، نئے خیال کو وجود دینا ہے. جی. جبکہ تحقیق کسی بھی پہلے سے تخلیق شدہ کام کو منظم انداز میں اکٹھا کرنا ہے. جی. اور پھر آپ اس کو جب کام کرتے ہیں تو ایک خاص نتیجے پہ پہنچتے ہیں. جی. ادبی تحقیق جو ہے اس میں پھر تنوع ہے. اس میں آپ کے لیے بڑا میدان ہے. جی. صرف آپ ادب کے اوپر یا ادبی تحقیق کے اوپر کام نہیں کر سکتے. آپ تاریخ کے اوپر تحقیق کریں، آپ فلسفے پہ تحقیق کریں، آپ طب کے میدان میں تحقیق کریں. تو یہ ایک بڑا وسیع میدان ہے تحقیق. اس میں آپ کو کام کرنے کے بہت سارے مواقع ملتے ہیں. بالکل. ہم جہت موضوعات تحقیق کی جا سکتی ہے اور ایسی تحقیق عصر حاضر میں جو کی جا رہی ہے جی یقیناً اس میں ابھی کچھ ایسے موضوعات باقی ہیں جامعاتی سطح پہ جن پر تحقیق کی جانی چاہیے. اور بہت سارے ادبی فن پارے جو کہیں تہ خانوں میں کتابی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں ان کو سامنے لانا ضروری ہے. بہت اہم بات. یقیناً بہت حضور ایک استاد کی حیثیت سے آپ کا تدریسی تجربہ کیسا رہا اور کیا یہ تجربات جو ہے وہ تخلیقات پر بھی اس کا تدریسی تجربات کا کوئی اثر پڑا؟ جی یقیناً شعبان صاحب، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیں، تدریس ایک پیغمبرانہ اور ایک بڑا مقدس پیشہ ہے. بے شک. بالکل. میں نے تو بائی چوائس اور انتہائی شوق کے ساتھ اس پیشے کو اپنایا. جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو بہت سارے مواقع تھے، جاب کے مواقع بھی تھے. جی. مختلف قسم کے محکموں میں جاب کی آفر بھی تھی. جی. لیکن میرا چونکہ جو خاندانی پس منظر ہے اس کی وجہ سے بھی میں اس شعبے کی طرف مائل ہوا. آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ میرے نانا جان جو ہیں وہ بھی استاد تھے. ماشاءاللہ. اور میرے دادا جان جو ہے وہ بھی استاد. واہ واہ ماشاءاللہ. دونوں جو ہے وہ ننیال اور ددیال دونوں اساتذہ گھرانے سے. میں نے اساتذہ گھرانہ. میں نے جب ان دونوں کی اس وقت اپنے بچپن اور لڑکپن میں ان کی عزت اور تکریم دیکھی معاشرے میں، کیونکہ شعبان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں استاد کی بہت عزت اور تکریم. یقیناً میں نے معاشرے میں ان کا جو مقام دیکھا میں اس سے بے پناہ متاثر ہوا. اور میں نے بڑے شوق سے اس تدریس کے شعبے کو اپنایا. اور مقصد اس وقت بھی یہ نہیں تھا کہ روزگار کے لیے میں اپنا رہا ہوں، نہیں، میں اپنی علمی تسکین کے لیے، سیکھنے کے لیے جی اور تدریس کے شعبے میں عزت اور مقام حاصل کرنے کے لیے میں اس شعبے میں آیا. میں نے اقرا اسکول کو جوائن کیا
कई सालों तक वहाँ तदरीस की खिदमत अंजाम दी जी और फिर उसके बाद फिर मैंने MTB ज्वाइन किया। MTB में थोड़ा अर्सा रहा, तकरीबन कोई 2 साल जी या 3 साल। उसके बाद फिर मैं FFC में शोबे तदरीस से वाबस्ता हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह 2003 से मैं FFC में शोबे तदरीस से वाबस्ता हूँ। तो माशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा शोबा है जो आपकी शख्सियत की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, माशाल्लाह जिसे हम पर्सनैलिटी ग्रोथ कहते हैं ना जी। जी तो ये शोबा तदरीस आपको पर्सनैलिटी ग्रोथ के मौके देता है और वाह फिर ये आपको मौका और देता है कि जो आपके सामने बच्चे हैं, जी आप उनकी शख्सियत साजी करें। क्या बात वाह वाह अगर आप एक अच्छे और मुखलिस उस्ताद हैं और आप एक विजनरी उस्ताद हैं, आपके पास एक विजन भी है, तो अल्लाह ने आपको ये बड़ा मौका दिया होता है कि आप बच्चों की शख्सियत साजी करें, वाह उनकी शख्सियत की तामीर करें। और इसमें शाबान साहब मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ हुजूर कि आप बहैसियत उस्ताद जो है, सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो बच्चों की ओनरशिप है। जी आप बच्चों को जिनको पढ़ा रहे हैं, आप उनको ओन करें। जी दूसरे नंबर पे बच्चों की रिस्पेक्ट है। बिल्कुल तीसरे नंबर पे मैं ये समझता हूँ कि उस्ताद का काम बच्चों की फ़िक्री रहनुमाई करना। जी बिल्कुल हम बच्चों को सिर्फ़ पढ़ाने की हद तक तो ओन कर रहे होते हैं, लेकिन लाइक आवर चिल्ड्रन ओनरशिप नहीं होती और हम उनकी फ़िक्री रहनुमाई पे बड़ा कम काम करते हैं। बच्चों की शख्सियत साज़ी पे बड़ा कम काम करते हैं। जी लेकिन इस दौर में जो एकेडमिक एक्सीलेंस है, हुजूर वो एक ख़ास हद तक है। एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ अगर बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं है, तो वो मुतवाज़िन शख्सियत नहीं हो नहीं हो सकती। सकती बिल्कुल तो मैं इस फ़लसफ़े पे यकीन रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है हमेशा, जितने भी शागिर्द हैं, वो इस चीज़ के गवाह हैं जी कि हमेशा एकेडमिक एक्सीलेंस पे भी काम किया है और बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे भी काम किया है। यानी इससे मुराद मेरी ये है कि बहैसियत उस्ताद हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के अंदर कुछ अक़दार हाँ हाँ ऐड कर सकें, वाह वाह वैल्यू एडिशन दे सकें। जो अक़दार की एडिशन है, उनकी जी शख्सियत में कुछ आला अक़दार आप इंजेक्ट कर दें, हाँ हाँ पैदा कर दें, वाह तो वो एक बेहतरीन इंसान बन सकता बन है सकता बच्चा। है सो वी नीड टू इनकलकेट सम ह्यूमन वैल्यूज़। वाह इस पे काम करने की ज़रूरत है बिल्कुल और मैं इसी फ़लसफ़े के तहत बच्चों को पढ़ाता हूँ, अपनी कोशिश करता हूँ और वाह अल्लाह वाह पाक इसमें मज़ीद कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन यकीनन एक उस्ताद जो है अच्छी कौम बना सकता है यस, एक माशरे को सुधार सकता है और एक उस्ताद ही माशरे को बिगाड़ सकता है और इसी तरह उस्ताद का जो है किसी कौम को एक अच्छी कौम बनाने में कलीदी किरदार होता है जी बिल्कुल। हुजूर आप इस तदरीसी जिम्मेदारियों के साथ साथ तख्लीकी सरगर्मियां जारी रखना कितना मुश्किल या आसान है आपकी नजर में आपके तजुर्बात कैसे हैं? मुश्किल है, यकीनन मुश्किल है। तदरीसी ज़िम्मेदारी एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी है। इसको आपने पूरी दयानतदारी से निभाना होता है। जी लेकिन चूँकि असातिज़ा का पढ़ने से वास्ता रहता है जी और अगर आपकी शख्सियत के अंदर ये ज़ौक़ मौजूद हो कि आप जब खुद पढ़ते हैं तो दूसरे जो आपके साथ वाबस्ता लोग हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनको भी आप इस तरफ माइल करें कि वो भी पढ़ने-पढ़ाने का सिलसिला शुरू करें, कुतुब से वाबस्तगी हो, उनके अंदर एक अदबी ज़ौक़ पैदा करें आप, तो फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगता। क्योंकि आप खुद अदबी ज़ौक़ रखते हैं, पढ़ने-पढ़ाने का सिलसिला रखते हैं, किताबों से दोस्ती रखते हैं, तो फिर आप अपने बच्चों को और जो आपसे वाबस्ता लोग हैं, जी उनको भी इस तरफ माइल कर सकते हैं कि वो अपने अंदर एक अदबी ज़ौक़ पैदा करें। जी तो मेरा ख़्याल है कि ये दोनों सिलसिले साथ-साथ चलते हैं, पढ़ना-पढ़ाना भी और अदबी तख़लीक़ात भी, दोनों साथ-साथ चलते हैं। अगर आपका ज़ौक़ है और इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ किया जाता है पैशन है, सेशन तो फिर मेरा ख़्याल है ये मुश्किल नहीं है। बिल्कुल यकीनन आपकी कौन सी गज़ल या नज़्म क़ारीन में सबसे ज़्यादा मकबूल हुई और उसकी क्या वजह थी? यानी मकबूलियत की क्या वजह थी? देखें मैं अब इसमें कोई मख़सूस तो नहीं मेंशन कर सकूँगा, जी लेकिन जो तख़लीक़ात की हैं, जो दोस्तों के सामने रखी हैं, कुछ रसाइल व जराइद में छपी हैं और कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए भी दोस्तों तक पहुँची हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उनको उन तख़लीक़ात को एप्रिशिएट किया है माशाल्लाह और बड़ी पज़ीराई भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह और उसके अलावा मज़ीद भी अभी लिखने-लिखाने का सिलसिला जारी है और कोशिश ये है कि बहुत जल्द उसको जो है वो एक किताबी शक्ल दे दी जाए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
ادب کی یا تاریخ کی تدریس کے دوران آپ نے طلبہ میں کس قسم کی ادبی دلچسپی دیکھی؟ کیا آج کی نسل ادب سے جڑی ہوئی ہے یا دور ہو رہی ہے؟ شہباز صاحب یہ بھی بہت اہم سوال ہے اور وقت کی ضرورت ہے یہ سوال. بالکل. گزارش یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے ہمارے بچوں کی یقیناً ترجیحات تو بدلی ہیں. جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بالکل. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی ہمارے بچوں کے اندر ایک ادبی رجحان موجود ہے. وہ آپ کے اساتذہ کے اوپر منحصر ہے جی کہ وہ کتنا ان کو ادب کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں. پھر آپ کا ماحول، بچے کا جو گھر کا ماحول ہے اور معاشرے میں وہ ارد گرد میں اس کا کیسا، معاشرے میں اس کے ارد گرد کیسا ماحول ہے، جی وہ متعین کرتا ہے کہ بچے کے اندر کوئی ادبی ذوق ہے، قائم رہے گا نہیں رہے گا. جی اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ارد گرد کا ماحول ہے اس میں کوئی ایسی علم دوست فضا نظر نہیں آتی، جی ادب دوست فضا نظر نہیں آتی، اور جو دوست ہیں بچوں کے وہ کوئی ادب پرور نہیں ہے، جی علم دوست نہیں ہے. تو اس پہ یقیناً بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا نے بچوں کے ذہنوں کو اتنا اٹریکٹ کر لیا ہوا ہے جی کہ وہ دوسری چیزوں کی طرف بہت جلدی راغب ہو جاتے ہیں، اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. میری مراد کسی بھی گلیمرس چیز سے ہے. جی اب وہ پہلے ہمارا جو دور تھا اس میں ہمیں سب سے زیادہ گلیمر جو ہے وہ کتاب میں نظر آتا تھا. بالکل. کشش کتاب میں نظر آتی تھی، دوستی کتاب سے ہوتی تھی. اور یقین کریں شعبان صاحب، مجھے یاد ہے کہ اپنے کالج کے دور میں ہم لائبریری سے، جو پرائیویٹ لائبریریاں ہوتی تھی، وہاں رینٹ پہ بکس لے کے پڑھتے تھے اور پے کرتے تھے. اور بہت اچھا دور تھا دور تھا. آج جس طرح سے شعبان صاحب گلی کے ہر کونے پہ موبائل کی دکان ہے، جی مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی شہر صادق آباد میں اہم مقامات پہ لائبریریاں ہوتی تھیں، جی اہم جگہوں پہ، اور پرائیویٹ لائبریریاں ہوتی تھی، اور ہم ان سے کتابیں رینٹ پہ لے کے ویکلی منتھلی پیسے پے کر کے پڑھتے تھے. اور رش لگا ہوتا تھا پرائیویٹ لائبریری میں، بیٹھنے کی جگہ تک نہیں ہوتی تھی. ہر نوجوان لائبریری پہنچا ہوتا تھا کہ یہ فلاں کتاب آ گئی ہے، میں نے ایشو کروانی ہے، مجھے چاہیے. اس پہ لڑائی ہوتی تھی کہ یہ کتاب میں نے پڑھنی ہے، یہ کتاب میں نے پڑھنی ہے. آج وہ ٹرینڈ نہیں ہے. آج وہ ہر جگہ آپ کو لائبریری کی جگہ موبائل کی شاپ نظر آتی ہے. بالکل. بچوں کا رجحان اس طرف ہو گیا، جس کی وجہ سے یقیناً اس وقت بچوں کو ادب کے ساتھ جو ہے وہ انٹیکٹ رکھنا اور ان کے اندر ادبی رجحان قائم رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے. لیکن کاوش ہے، بہت سارے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، بچوں کے اندر ادبی رجحان پیدا کر رہے ہیں. ضرورت اس عمل کی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو علم دوست ہیں حضور، وہ اس پہ مزید کام کریں، ہم کام کریں، اور ہم کچھ ایسے فورم کریٹ کریں، تشکیل دیں جہاں ہماری یوتھ، ہمارے بچے جو ہیں وہ آ کے اپنا کچھ تخلیق اپنی لے کے آئیں، اظہار خیال کریں، کچھ لکھیں، اپنے ادبی فن پارے لے کے آئیں جی اور ہم ان کو مواقع فراہم کریں. تو وہ مواقع بھی کم ہوتے گئے وقت کے ساتھ ساتھ. بالکل. تو ان ادبی مواقعوں کو، علمی مواقعوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے. دارالعلوم ادب کے فروغ کے لیے آپ کیا تجاویز پیش کریں؟ دیکھیں، ایک سلسلہ ہوتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو شعبان صاحب، ہمارے دور میں جب ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، اسکول اور کالجز میں پڑھتے تھے، تو اس میں بزم ادب کے نام سے بالکل ایک سلسلہ ہوتا تھا اسکولوں میں. ہفتے میں کم از کم ایک دن بزم ادب کا، خاص طور پہ جمعہ کے دن پہ. بالکل یاد ہے. تو وہ ایک خاص مخصوص پیریڈ ہوتا تھا جس میں بچوں کے اندر یہی ادبی تخلیقات جو ہے نا جی، اس کا ایک جذبہ پیدا کیا جاتا تھا. ہم لوگ لکھ کے لاتے تھے کچھ، وہ کوئی نہ کوئی آپ نے اپنا ادبی فن پارہ پیش کرنا ہوتا تھا، کوئی تخلیق پیش کرنی. ایون اساتذہ کہتے تھے کہ ایک شعر بھی اگر آپ لکھ کے لائیں تو وہ پیش کریں. بالکل. تو یہ اس طرح کے جو فورم تھے ان کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. پہلی چیز تو یہ. بالکل. دوسرا، اسکولوں اور کالجوں میں ہم دیکھتے تھے کہ بک فیئر یا کتاب میلہ، اس کا ایک تصور تھا، وہ ختم ہو گیا. جب اسکولوں میں اور کالجوں میں کتب میلہ لگتا تھا تو بچے وہاں سے کتابیں خریدتے تھے اور پھر ان کو پڑھتے تھے. بالکل. یہ اس کو دوبارہ شروع کیا جائے. اسکولوں میں بزم ادب کا سلسلہ، کتب میلے کا سلسلہ. تیسرا، اداروں میں کانفرنسیں ہوتی تھیں، سیمینارز ہوتے تھے ادبی موضوعات پر اور بہت سارے اور سماجی موضوعات پر، ایون سیاسی موضوعات پر. تو بہت عرصہ ہوا یہ سلسلہ بھی موقوف ہو گیا. بالکل. ہمارے تعلیمی اداروں میں خاص طور پہ اسکول اور کالج میں اب کوئی سیمینارز نہیں ہوتے، کوئی علمی ادبی کانفرنسیں نہیں ہوتی. ہاں، یہ ہے کہ یونیورسٹی لیول پہ
کچھ یہ سیمینارز اور کانفرنسز کا سلسلہ ہے، جاری ہے، خواجہ پور یونیورسٹی میں بھی ہوتی رہتی ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں ان کو اٹینڈ کرتے ہیں، مختلف جامعات میں یقیناً یہ 2-3 اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور اردو ادب کے جو اساتذہ ہیں ان کو اپنا رول بڑے احسن انداز سے نبھانے کی ضرورت ہے کہ وہ بچوں کے اندر جو ہے وہ صرف نصاب کی حد تک جو ہے نا جی وہ دلچسپی پیدا نہ کریں کہ اردو کا نصاب بچے پڑھ رہے ہیں تو یہ کافی ہے، نہیں، ان کے اندر اس سے ہٹ کے اس سے زیادہ علمی ذوق پیدا کریں، ادبی ذوق پیدا کریں کہ وہ تخلیقات جو ہے وہ لکھیں، اور جو اسکول اور کالجز کے میگزین ہیں، جو رسائل ہیں، ان کے اندر بچوں کی ان تخلیقات کو نمایاں جگہ دی جائے تاکہ ان کے اندر مزید لکھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ 2-4 اقدامات ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو دوبارہ ریوائیو کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو تدریسی ادارے ہیں ان میں دوبارہ سے علم و ادب کا فروغ ہو سکتا ہے۔ ایک سوال آ رہا ہے کہ آپ کے خیال میں شاعر کا معاشرتی کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا شاعری کے ذریعے آج بھی سماجی شعور بیدار کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے شعبان صاحب۔ یقیناً شاعر کا معاشرے میں بہت ہی اہم کردار ہے، جی شاعر کا بہت اہم ترین کردار ہے، کیونکہ شاعر کا جو کلام ہے اس کے معاشرے کے اوپر بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں، جی، اور شاعر جو ہے وہ اپنی تخلیقات کے ذریعے معاشرے کے اندر اعلیٰ اقدار کی ترویج کر سکتا ہے۔ سب سے بڑا رول یہ ہے، اگر میں شاعر ہوں، آپ شاعر ہیں، تو ہم معاشرے میں بڑی اعلیٰ اقدار کی ترویج کر سکتے ہیں، اس کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ کہ آپ سمجھتے ہیں شاعر ہمیشہ سچائی کا ترجمان، کیا بات ہے، واہ واہ، شاعر ہمیشہ لکھتا ہی سچ ہے، جو وہ مشاہدہ کرتا ہے وہی لکھتا ہے، جو اس کا خیال ہے وہی لکھتا ہے۔ تو شاعر کا بڑا اہم کردار ہے، شاعر معاشرے میں سچائی کو فروغ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے شعراء کرام کا کلام سنا ہے جنہوں نے دوستی، بھائی چارے اور امن کو فروغ دیا اپنی شاعری کے ذریعے۔ تو شاعر معاشرے میں دوستی کو فروغ دے سکتا ہے، بھائی چارے کو فروغ دے سکتا ہے، امن کو فروغ دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ معاشرے کے اندر ایک اور پہلو ہے، جو لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، بالکل، جو لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف بھی سب سے توانا آواز شاعر بلند کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، حبیب جالب صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کتنی توانا آواز بلند کی انہوں نے اس وقت کے جبر و استبداد اور استحصال کے خلاف۔ بالکل، تو شاعر جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، وہ ظلم اور استحصال کے خاتمے کے لیے بھی اپنی آواز بلند کر سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر معاشرے کی فکری رہنمائی کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کون شاعر ہو سکتا ہے جس نے معاشرے کی فکری رہنمائی کی ہے؟ بالکل، کتنی خوبصورت فکری رہنمائی کی ہے، اور انہوں نے اپنی شاعری میں مسلمانوں کو، اس وقت کے برصغیر کے مسلمانوں کو پیغام ہی یہی دیا ہے کہ جب تک آپ فکری طور پر بلند نہیں ہوں گے آپ غلامی سے نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ بالکل بالکل، دیکھیں نا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس ہے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اب یہ جو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کرنا ہے، یہ میرے لیے آپ کے لیے پیغام ہے نا۔ کیا بالکل بالکل، یہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پھر خودی کا تصور جو دیا اس کو آسان ترین معنوں میں، شعبان صاحب آپ بہت بڑے محقق ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، آسان الفاظ میں اگر آپ اس کو دیکھیں، ایک شاعر نے ہمیں جو خودی کا تصور دیا، انہوں نے فرمایا کہ آپ کے اندر جو چھپی ہوئی روحانی صلاحیتیں ہیں، علمی صلاحیتیں ہیں، ادبی صلاحیتیں ہیں، دینی صلاحیتیں ہیں، مذہبی صلاحیتیں، ان کو پہچان لو، یہ خودی ہے۔ کیا بات ہے، اب میرے اندر بھی تو ایک روحانی صلاحیت ہے نا، آپ کے اندر، اگر میں ان کو پہچان لوں تو اس کا مطلب میں خودی کو حاصل کر لوں گا۔ کیا بات ہے، اور پھر اپنی شاعری کے ذریعے تزکیہ نفس کا پیغام بھی ہے، بہت بالکل، تزکیہ نفس کریں تو شاعر بہت بڑا کردار ادا کرے۔ بالکل، تدریسی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ تاریخ کے حوالے سے ہے، تو رباط صدیق سے آپ تاریخ نسل بعد نسل منتقل کریں۔ ہم تاریخ کے کس پہلو پر کھڑے اور کیوں؟ شعبان صاحب، بہت اہم موڑ ہے اس وقت، ہم تاریخ کے ایک بہت ہی اہم موڑ پہ کھڑے ہیں، اور اس وقت ہم خاص طور پر جو ٹیکنالوجی کی بھرمار ہے جی، اور جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کا غلبہ ہے جی، تو اس کے غلبے کی وجہ سے ایک تاریخ کا نیا موڑ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے۔ جی، تو اب آپ دیکھیں کہ
جو تخلیقی عمل ہے جی ادب سے ہٹ کے کوئی بھی تخلیقی عمل وہ سارا مشینوں کے سپرد کر دیا گیا ہے. تو یہ تاریخ کا ایک بڑا اہم موڑ ہے کہ آپ کا تخلیقی عمل جو مشینوں کے سپرد کر دیا جائے، روبوٹس کے سپرد کر دیا جائے، اور پھر آپ دیکھیں کہ بایو ٹیکنالوجی کا جو تصور آ گیا اور ڈیجیٹل اکانومی کا جو تصور آ گیا، تو یہ تاریخ میں ایک نیا موڑ ہے، ایک نئی تبدیلی ہے. جی اس سے پہلے تہذیبوں کی جنگ ہوا کرتی تھی، سویلائزیشن کلیش جسے ہم کہتے ہیں، لیکن آج اس سویلائزیشن کلیش کے ساتھ ساتھ وہ بھی جاری ہے، تہذیبوں کی جنگ آج بھی جاری ہے. ہر قوم خاص طور پہ اپنی تہذیب مسلط کرنا چاہتی ہے. بالکل. اب آپ کے سامنے فلسطین کے حالات ہیں، تو یہودی قوم جو ہے وہ اپنی تہذیب مسلمانوں کے اوپر مسلط کرنا چاہتی ہے. بالکل. تو یہ تاریخ کا بڑا اہم موڑ ہے. اس میں ہم نے اپنی مستقل مزاجی، خود اعتمادی، قوت خود اعتمادی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم نے جو سب سے اہم کردار ادا کرنا ہے تاریخ کے اس اہم موڑ پہ، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو فکری انحطاط سے بچانا ہے. دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا وار ہے جسے آپ ہائبرڈ وار کہتے ہیں یا ففتھ جنریشن وار کہتے ہیں، وہ سب سے بڑا حملہ ہی آپ کی فکر پہ کر رہی ہے. آپ کی سوچ کے زاویے بدل دیے گئے، یقیناً اس طرح سے بدل دیے گئے ہیں کہ ملک سے محبت ختم کر دی گئی ہے، والدین سے محبت ختم کر دی گئی ہے. بالکل. معاشرے میں جو بڑے آپ کے قیمتی رشتے ہوتے تھے ان کا احساس ختم کر دیا گیا. بالکل. تو یہ تاریخ کا بڑا اہم موڑ ہے. ہمیں فکری انحطاط سے بچنا ہے، اپنے بچوں کو فکری انحطاط سے بچانا ہے. دیکھیں آپ اگر صرف مادی ترقی کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو فکری طور پر پسماندہ ہوتے جائیں گے، تو پھر وہ معاشرہ زوال کا شکار ہو جائے گا، جیسا کہ ہمارے حالات ہیں. بالکل. آپ دیکھیں نا، ہم نے پچھلے 30-40 سال میں یہ بہت سارے اکابرین اور اسکالر کی بات کر چکے ہیں، میں دہرا رہا ہوں کہ ہم نے پچھلے 30-40 سالوں میں عزت کے معیارات بدل دیے ہیں. بالکل. آج سے آپ 30-40 سال پہلے، 3 یا 4 دہائیاں پہلے چلے گئے تو عزت کا جو معیار ہے وہ تھا تقویٰ. جی ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ صاحب علم ہونا، نیک سیرت ہونا، ٹھیک ہے، ہمدرد ہونا، متقی ہونا، یہ عزت کے معیار تھے. بالکل. جو شخص متقی ہوتا تھا، سچا ہوتا تھا اور پڑھا لکھا ہوتا تھا، عالم فاضل ہوتا تھا، اس کی معاشرے میں عزت تھی. ہم نے اس کو کیسے شفٹ کیا؟ جس کے پاس سب سے قیمتی موبائل ہے، سب سے بڑی گاڑی ہے، سب سے اچھے کپڑے پہنے تھے، جیسے بھی معیارات بدل گئے، تو ہم نے کہا کہ یہ عزت دار ہے. یا جس نے کسی بھی طرح سے طاقت اور اختیار لے لیا، ہم نے کہا یہ عزت دار ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو تاریخ کے اہم موڑ پہ ہیں. جب ہم عزت کے معیارات بدل رہے ہیں تو یہ انتہائی نقصان دہ ہے. تو ہمیں اس موقع پہ جو ہماری اپنی دینی اقدار ہیں ان کی بھی پاسداری کرنی، جی ان کو محفوظ کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ہر طرف سے یلغار ہے، ہر قوم کی طرف سے یلغار ہے. ان کی بھی پاسداری کرنی ہے. ہمارا جو علمی، ادبی، ثقافتی ورثہ ہے وہ آپ دیکھیں، وہ ایک کلچرل وار بھی ہے. اس کے نام پہ ہم سے وہ ہمارا ادبی اور ثقافتی ورثہ چھینا جا رہا ہے، اور ہندو ثقافت کے اثرات ہمارے معاشرے پہ غالب آ رہے ہیں. اور ہماری ثقافت جو ہے وہ چیزیں لے رہی ہے، اس میں شامل ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو ساس طبقہ ہے وہ اس کے اوپر میں گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر کام کرے، ہمارے معاشرے کے اندر فکری انحطاط کرے، اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو یہ شعور دیا جائے کہ ہم مادی ترقی کو چھوڑ دیں، ہم اپنی اقدار کی پاسداری کریں. کیا یہ تاریخ تو ہمیشہ رقم ہوتی ہے. جی آدم علیہ السلام کھانے سے لے کر فلسطین تک پر بمباری تک، جی یا پھر قابیل کے قاتل ہونے لے کر موجودہ امریت تک، جی مجھے بحیثیت فرد جی اور قوم کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، بس ایک ہی اس کا فلسفہ ہے کہ مجھے تو انفرادی طور پر جو ہمارے دین نے ہمیں ہدایات دی ہیں جی اس پہ عمل کرنا ہے. ہمارا دین تو یونیورسل ہے، دین اسلام. جی ہمارے دین نے جو ہمیں ہدایات اور تعلیمات دی ہیں، اگر میں اور آپ اس پہ کاربند رہتے ہیں جی تو میں امر ہو سکتا ہوں، آپ امر ہو سکتے ہیں. پھر نے ہمیں کچھ اقدار دی ہیں، ویلیوز دی ہیں، ان اقدار کا دامن نہ چھوڑیں. بالکل. اس میں سب سے بنیادی چیز جو اس وقت معاشرے میں ضروری ہے وہ ہے دیانتداری. معاشرے میں بد دیانتی اتنی سرایت کر گئی ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ زوال کی
جی اگر میں اور آپ امر ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں دیانتداری کو اپنانا ہوگا. دیانتداری سب سے بڑی چیز ہے. ہمیں سچائی کو اپنانا ہوگا. پھر آپ نے معاشرے میں دیکھا ہے شعبان صاحب کہ عدم برداشت کا شکار ہو گئے ہم. جی ہمارے دین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ آپ نے برداشت کو نہیں چھوڑنا. جی تو ہمیں برداشت کو فروغ دینا ہے. ہم کسی بھی چیز کو ایک سیکنڈ ایک لمحے کے لیے بھی ٹالریٹ نہیں کرتے. اور اس عدم برداشت کی وجہ سے معاشرے میں پھر تشدد کا عنصر آ گیا. تو معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. جی ہم دیانتداری کو فروغ دیں, برداشت کو فروغ دیں, جی احساس اپنے اندر قائم رکھیں, جی خاص طور پر رشتوں کا احساس. یہ سب سے قیمتی چیز. ہمارے ہاں سے, ہمارے معاشرے سے رشتوں کا احساس ختم ہو. اگر یہ چیز ہم قائم رکھیں تو پھر ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کا بھی احساس ہوگا. آج ہم اپنے لائف ہر لحاظ سے انجوائے کر اور ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کا کوئی احساس نہیں. جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے, کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے. ہمیں ایک لمحے کے لیے جوں تک نہیں رہی تھی تو احساس کے جذبے کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا کہ وہ سب کا اجتماعی مسئلہ ہے. اگر کہیں کسی مسلمان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو پوری امت کا مسئلہ ہے, وہ اجتماعی مسئلہ ہے. اس احساس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل حضور, اس ساری گفتگو کے تناظر میں نسل نو کو کیا پیغام دینا؟ شعبان صاحب, نسل نو ہی تو ہمارا اثاثہ ہے. یقیناً بالکل. یہ نسل نو جو ہے اس نے ہی ہمارے اس ملک کو امت کو لیڈ کرنا ہے. تو نسل نو اپنا قبلہ درست کرے, اپنی سوچ ٹھیک کرے, اپنی فکر کے زاویوں کو ٹھیک کرے. نسل نو اپنے اندر ایک احساس کرے اور نسل نو جو ہماری ثقافتی یلغار ہے اسے متاثر نہ ہو. جو ففتھ جنریشن وار ہمارے دشمنوں نے شروع کی ہوئی ہے اس کا اعلی کار نہ, بس یہی پیغام ہے. اگر ہماری نسل نو اس ففتھ جنریشن وار کا اعلی کار نہیں بنتی, ہائبرڈ وار کا اعلی کار نہیں بنتا, اور پاکستان کے ادارے, پاکستان کے معاشرے ان سے محبت کا ثبوت دیتی ہے اور سب تکریم کی نگاہ سے دیکھتی ہے ہماری نسل نو, تو یہ ملک بچ جائے گا, یہ معاشرہ بچ جائے گا اور یہ نوجوان کو لیڈ کرنے والے ہوں گے. مثلا ہمارے نسل نو کے اندر ایک خودداری کا جذبہ کیوں, بالکل خودداری کا جذبہ پیدا کریں اپنے اندر, اور قوت اعتمادی پیدا کریں ہمارے نوجوان اپنے اندر. نسل نو خوددار بنے, قوت اعتمادی پیدا کریں. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نوجوان ان ساری خوبیوں کو اپنائیں گے تو ہم ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب. شعبان صاحب, ابتدا یقیناً نعت سے ہونی چاہیے. سبحان اللہ. کچھ دو کلام ایسے ہیں جو نعت کی صورت میں لکھے ہیں, میں اپنی وہ نعتیں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ عطا کریں. نعت کے چند اشعار ہیں. میرا جسم یہاں جا مدینے میں, جسم یہاں, میرا جسم یہاں جام مدینے میں ہے, محو تکلم ہوں یہاں زباں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر پل زباں پہ رہتا ہے درود جاری, ہر پل زباں پہ رہتا ہے درود جاری, ہر گھڑی میرا دھیان مدینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری سوچ کی آبیاری ہوتی ہے کیا بات ہے. میری سوچ کی آبیاری ہوتی ہے مدینے میں, فکر میرا وجدان مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. قلم نے سیکھا ہے نعت کا کرینہ آپ سے, قلم نے سیکھا ہے نعت کا کرینہ, آپ کی مدحت کا ہر عنوان مدینے میں. ایک بڑی معروف نعت ہے, اسی زمین میں یہ نعت لکھی گئی ہے. کوشش کرتا ہوں کہ حضور میری تو ساری شان آپ سے. حضور میری تو ساری شان آپ. وہ ایک نعت ہے نا, میں میرا قرار آپ سے ہے, بالکل اسی پہ آپ کو سامنے رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور میری تو ساری شان آپ سے, میں کون ہوں میری پہچان آپ سے ہے. سبحان اللہ. بہت واہ واہ واہ. مقرر کیجیے. حضور میری تو ساری شان آپ سے ہے, میں کون ہوں میری پہچان آپ سے ہے, میں جو دین پر قائم ہوں یہ آپ کا کرم ہے. میں دین پر قائم ہوں یہ آپ کا کرم ہے, میرا تو سارا ایمان آپ سے. سبحان اللہ سبحان ایمان آپ سے. سبحان اللہ. بہت خوب. میرا تو سارا ایمان آپ سے ہے. ملی حوالے سے ایک
काविश है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मासूम की फरमाइश मिली शायरी सजाद क्या चंद शेर पेश जी, करता हूँ। नफरतों से मोहब्बत कशीद करनी है। हाँ नफरतों से नफरत का उन गालिब आता जा रहा है हमारे जी। मुल्क में, उसी से ही मोहब्बत कशीद। क्या बात, इस ख्याल को खूबसूरत, वाह वाह, क्या ख्याल है, वाह। नफरतों से मोहब्बत कशीद करनी है, हाँ हाँ, वतन से फिर वफा की तजदीद करनी है। क्या बात, वतन के लिए वफा की तजदीद करनी है, फिर से वतन के लिए वफा की तजदीद करनी है। इत्तेहाद ईमान तंजीम मीनारा नूर है। हाँ 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 हाँ, ईमान तंजीम मीनारा नूर है, अब कायद के इन अफकार की तजदीद करनी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने, वाह वाह वाह। हमें कुव्वत का बयान मोहब्बत की जुबान होना है। क्या बात, हमें कुव्वत का बयान मोहब्बत की जुबान होना है, हर एक को कोशिश ये अब मजीद करनी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, यकीनन कामयाबी इसी में है। आखिरी शेर पेश करता हूँ, अभी आता मता है। इसका होना है। जी, हर एक के ख्वाब पूरे हों, हर एक के ख्वाब पूरे हों, हर एक के ख्वाब हों, सब खुशहाल हों। हाँ, ये पाकिस्तान का अलमिया है। जो आपका ताकतवर तबका है उन्हीं के होते हैं, क्योंकि उनके पास वसाइल और ताकत। हर एक के ख्वाब पूरे हों, हर एक खुशहाल हो, हम कर पैदा ये उम्मीद करें। आमीन, अल्लाह करे इसी तरह हो, आपकी उम्मीद, हमारी उम्मीद, कौम की उम्मीद पूरी। की शान में कुछ अशार सामने जी बिस्मिल्लाह, अता कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजह बकाए इस्लाम हुसैन, आहा, वजह बकाए इस्लाम हुसैन, यजीदियत का अंजाम हुसैन, आहा हा हा, हिम्मत और शुजात का पैक, दीने मोहम्मद का दवाम हुसैन। सुभान अल्लाह, बेशक। हुसैन चंद और अशार जी बिस्मिल्लाह। इमाम अली मकाम की शान में। हुसैन ताजा गुलाब की माले, हाँ हाँ हाँ, हुसैन ताजा गुलाब की माले, यजीद नाम खाक की माले, यजीद डूबते हुए सूरज की तरह, आहा, यजीद डूबते हुए सूरज की तरह, हुसैन तलुए आफ्ताब की माले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। रंग और फूल बरसते हमारे दिल में, हाँ, रंग फूल बरसते, रंग फूल बरसते हैं हमारे दिल में, आप आए हैं तो उतरे हैं सितारे दिल में। क्या बात ये है, आपके दीजिएगा, सुभान अल्लाह, वाह वाह। रंग फूल बरसते हैं हमारे दिल में, आए हैं तो उतरे हैं सितारे दिल में। ये मोहब्बत है, यहाँ शर्त वफा है। आहा, क्या कहने, वाह। ये मोहब्बत है, यहाँ शर्त वफा है जाना, बेवफा नहीं हमने उतारे दिल में। क्या कहने, वाह वाह। बेवफा लोग नहीं हमने उतारे दिल में। मोहब्बत की शरीयत में शिर्क मंजूर नहीं है, मोहब्बत की शरीयत में शिर्क मंजूर नहीं है, हमने बस तुमको ही बसाया है हमारे दिल में। क्या कहने, मुकर्रर कीजिएगा, वाह वाह वाह। मोहब्बत की शरीयत में शिर्क मंजूर नहीं, हमें भी लगाया जा सकता है। हमने बस तुमको ही बसाया है हमारे दिल में। इश्क वो है जो छुपाए से नहीं छुपता, क्या बात है। इश्क वो है जो छुपाए से नहीं छुपता, फूट पड़ते हैं आंखों से शरारे दिल में, वाह वाह वाह। और आखिरी शेर पेश करता हूँ, बता कीजिए। वो कसक है एक मुद्दत से सज्जाद, दिल को कसक है एक मुद्दत से सज्जाद, हो इजाजत तो रहे आके तुम्हारे दिल में। क्या बात है, इतना खूबसूरत, वाह वाह वाह। मौका मुकर्रर कीजिएगा सजाद से। दिल को कसक है एक मुद्दत से सज्जाद, हो इजाजत तो रहे आके तुम्हारे दिल में। क्या बात, क्या खूब तेरे हुस्न की आबोताब, क्या खूब तेरे हुस्न की आब है, जैसे सितारों में छुपा आफताब है, वाह वाह वाह। कितनी गहराई है तेरी झील सी आंखों में, कितनी गहराई है तेरी झील सी आंखों में, ऐसे लगता है जैसे समंदर जेरे आब है। वो क्या कहने, वाह वाह।
रोशनी के पाँव में जंजीर पड़ी हुई, रोशनी के पाँव में जंजीर पड़ी हुई है, धूप सूरज के साए में खड़ी हुई, क्या कहने बाप, सूरज के साए में खड़ी हुई है। बहुत खूब, वाह वाह वाह। रोशनी के पाँव में जंजीर पड़ी हुई है, आहा, धूप के साए में खड़ी हुई है, चांद की मुसाफत है कि खत्म होने को नहीं आती, आहा, क्या बात, चांद की मुसाफत है कि खत्म होने को नहीं आती, आहा, लगता है चांद के रास्ते में कोई रात पड़ी है। क्या कहने मुबारक साहब, वाह 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 वाह। कहाँ तक तेरे ख्वाबों में रंग भरूं मैं, आहा, कहाँ तक तेरे ख्वाबों में रंग भरूं मैं, मेरे सामने ख्वाहिशों की एक दीवार खड़ी है, क्या बात है, वाह। जहाँ दर थे दीवार कर ली हमने, आहा, जहाँ दर थे कर ली हमने, जहाँ दर थे दीवार कर ली हमने, बड़ा अलमिया है, वाह। इतनी आसान जिंदगी कर ली हमने, क्या बात है, कितने बड़े अलमिया को बयान किया, वाह वाह। वादा करें ये मुकर्रर किया, यहाँ दर थे दीवार कर ली हमने, इतनी आसान जिंदगी दुश्वार कर ली हमने, शजर काट के इमारतों के जंगल, आहा, शजर काट के इमारतों के जंगल उगा लिए, क्या बात है, अपने इर्द मसनूई बहार कर ली। वाह वाह। बहुत में हजूर हर फनकार से एक ही सवाल कि हमारे प्रोग्राम फन फनकार के बारे में क्या है। ये एक काबिल तहसीन काविश है, बहुत अहम आपका ख्याल है, जिसमें आप इल्मी और अदबी को एक फोरम के ऊपर इकट्ठा करते हैं, उनका आप अदबी कलाम भी सुनते हैं, उनकी तख्लीक पे भी बात करते हैं, उनके समाजी जो खिदमात हैं उन पे भी बात करते हैं। ये वक्त की ज़रूरत है, ऐसा जो है वो गनीमत होता है जहां आप चंद लम्हे निकाल कर अपने दोस्तों के साथ बैठ इल्म दोस्त, इंसान दोस्त लोगों को इकट्ठा करें, और इस तरह फेसबुक और दूसरे ज़राए के जरिए लोगों को आप इल्मी और पर जोड़ दें 1 घंटे के लिए। ये एक बहुत बड़ी काविश है, काबिल तहसीन काविश है, और मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही होती है, और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि फिर आप इसको किताबी शक्ल भी दें। लोगों के इंटरव्यूज आप सोशल मीडिया पे ऑनलाइन ऑन एयर कर चुके हैं, वो आप फिर उसको एक किताबी शक्ल भी दें, आपको इसमें मजीद कामयाबियों से नवाजे। बड़ी मुखलिसाना कोशिश है और हम इसमें हर लिहाज साथ हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियों से नवाजे और आपका ये सफ़र जो है ये कामयाबियों से जारी रखे अल्लाह। आमीन। हुजूर, हमारी जो पहले प्रोग्राम का पहला जो हिस्सा था, सिलसिला था, शाहीर अदाब सराकी के से दिया जा चुका है और तकरीबन छप चुका है, मार्केट में दस्तयाब होने में वाला है या हो चुका है। पब्लिशर ने 2-1 रोज में मार्केट में दस्तयाबी का यकीन है। मशाहीर अदब सराकी के उन्वान से 50 ऐसे हीरोज जिनके इंटरव्यूज यहाँ पे किए गए और बाद में वो किताबी शक्ल में भी मौजूद है। जबरदस्त। बाकी सजाद बुखारी साहब, आपकी वक्त और वसीयत गुफ्तगू का सिपाहिशगुजार है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, नई शख्सियत के साथ अगली बार में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने खास ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा निगहदार।